नाजरीन, ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र, एक ऐसी ज़ियारत जिसको देखने की तमन्ना बरसों से थी। वो मकाम जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया और अल्लाह के दीदार की तमन्ना की। और फिर क्या हुआ, यकीनन ये वाक़या हमने कई बार सुना था, मगर कोहे तूर पर जाकर इस वाक़े को दोबारा पढ़ना, दोबारा सुनना और उस कैफियत को महसूस करना, ये एक निराला तजुर्बा था। आइए आपको भी उस सफ़र पर लिए चलते हैं मिस्र, इजिप्ट और उसके शहर शर्म एल शेख, जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। आइए आपको कुछ प्यारे मनाजिर दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज जबल तूर पर जाना है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम भी किया और अल्लाह की तजल्ली का जब ज़ुहूर हुआ तो उसके बाद जो वाक़यात हुए, इंशाअल्लाह वो वाक़यात भी बयान करूँगा। एक ज़िंदगी की तमन्ना थी। ये मिस्र में है और शर्म एल शेख में जब हम होते हैं तो वहाँ से 3 घंटे का रास्ता। आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हैं, बिल्कुल तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दिसंबर के दिन है। आज 24 दिसंबर है और ये सफ़र है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। आपको इंशाअल्लाह सारी तफसील इस सफ़र की बताएंगे। आप बस में बैठ गए हैं, बाज़ औक़ात 15 सीटर गाड़ी भी होती है और आज बड़ी बस है तो खुश आएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा सफ़र। कई मुख्तलिफ होटल से मुख्तलिफ लोगों को पिक करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जबल तूर पे जाना है तो 3 रातों में ये टूर होता है, शब पीर, शब जुमेरात और शब जुमा। आज शब जुमेरात है, रजब शरीफ की मुबारक आते हैं और इंशाअल्लाह जबल तूर का सफ़र है। रात के तकरीबन 8:45 बजे हमारी बस ने हमें पिक किया है होटल से। अब देखते हैं कि कितने लोगों को पिक करते हैं। याद रहे कि मुख्तलिफ आसमानी किताबों में जबल तूर का जिक्र है, कई मज़हब के लोग वहाँ जाते हैं। मज़ीद तफ़सीलात तो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा, लेकिन ये मुख्तलिफ होटल से लोगों को पिक करेंगे और फिर उसके बाद ये सफ़र शुरू होगा इंशाअल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। रात का तकरीबन 1 बजा है। अब हम पहुंचे हैं सेंट कैथरीन, ये शहर का नाम बताया जाता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, फिर यहाँ से इंशाल्लाह हम रवाना होंगे आगे के लिए, पहाड़ के लिए। ये हमारे ग्रुप को सईद ग्रुप नाम है, उसको लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज बहुत रश होगा और वाकई रश लग रहा है। कई बसेज़ हैं तो बता रहे हैं कि आपके साथ साथ ही रहना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और पहाड़ पर क्राउड भी होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी ये ग्रुप सारे को एक साथ लेके जा रहे हैं। हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। जैसा मैंने बताया कि ये सेंट कैथरीन जो है ये लास्ट स्टॉप है जबल मूसा से पहले। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जबल तूर जो है वो अलग माउंटेन है और जबल मूसा जहाँ अल्लाह करीम से हज़रत मूसा ने वादी तूर सीना में कलाम किया, ये अब हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। अब हम जब कुरान पाक को पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, हज़रत मूसा की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 40 दिन गुजारे और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दी और तौरात शरीफ का जो तोहफ़ा मिला, ये वही जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। और फिर यहीं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और फिर वो जो तजल्ली हुई और पहाड़ रेज़ा हो गया, वो पहाड़ भी मौजूद है। इंशाअल्लाह उस तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और अभी रात के तकरीबन 1 बज रहा है। ठंड काफ़ी है क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर की भी 24 तारीख है। शर्म एल शेख में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अब यहाँ काफ़ी ठंड है तो काफ़ी लोग अपने लिए गर्म कपड़े वगैरह लेकर आए हैं। हमने भी कुछ तैयारी तो की है और ऐसा लग रहा है कि तैयारी कुछ कम है, मज़ीद तैयारी होनी चाहिए, ग्लव्स वगैरह भी होने चाहिए। एक और बात पता चली कि पहाड़ पर ऊपर जो है वो वॉशरूम भी नहीं है और वज़ू का इंतज़ाम भी इनका कहना है नहीं है। आपको पानी की बोतल लेके जानी होगी या फिर आपको तयम्मुम करना होगा। तो बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि फजर तो वहाँ ऊपर पहाड़ पर अदा करनी है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम पहुँच गए हैं माउंट इसराइल। आप समझ गए पहाड़ के नीचे है। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमारे ग्रुप को अब ये लेके जा रहे हैं। तकरीबन रात का 1:30 बज रहा है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। ये वो रास्ता है जो पैदल चलने का है। शुरू के रास्ते में तो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, आगे ये लाइट्स वगैरह नहीं होती। फिर ट्रैक बना हुआ है कच्चा। अब तो हम नॉर्मल पक्के रास्ते पे चल रहे हैं, फिर आगे जाके पता चलेगा तो मजीद रास्ता कैसा है। यहाँ पर सब लोग अपने गर्म कपड़े पहन रहे हैं। यहाँ गर्म कपड़े मिलते भी हैं अगर कोई भूल जाए तो। यहाँ देखें अभी हमने भी कुछ ग्लव्स लिए हैं और आप ये देखें कि यहाँ पर ये यहाँ के मिस्री स्टाइल के गर्म जुब्बे भी मिलते हैं, जैकेट भी मिलते हैं। अब ज़ाहिर है कि आप अगर यहाँ से खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे। अब जरा अब चढ़ना शुरू हो गए हैं हम, सफ़र जारी है, ग्रुप आगे है और हमने उनसे अर्ज़ किया कि हमें कैमल चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें थोड़ा आगे जाके कैमल भी मिल जाएगा। मैंने भी गर्म टोपी पहन ली है, तो ठंड बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर तक तो बताया जाता है कि ये टाइलों वाला रास्ता है, मगर आगे जाके ये रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर बता रहे हैं कि चलना है। आप देखें अल्लाह हिम्मत दे और खैर से पहुंचे। आप देखें कि अब ऊँट वाले भी आ गए हैं और हमने भी ऊँट की बात की है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना
السلام علیکم یا نبی اللہ. اب اگلا سفر انشاءاللہ اونٹ پر ہوگا اور اللہ سے دعا ہے کہ سارا سفر خیر کے ساتھ ہو. ہم اس وقت جبل طور پر ہیں. الحمدللہ آدھا راستہ ہو گیا ہے. ہر 1.5 کلومیٹر بعد کافی شاپ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہاں پر کچھ لوگ جیسے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے. ہاف وے ہے یہ تقریباً, ٹھیک ہے نا. اور باہر دیکھیں کہ کافی لوگ یہاں پر فارنرز ہیں اور رات کے 3:15 بج گئے ہیں اور چونکہ صبح صادق سے پہلے اوپر پہنچنا ہے تو قافلے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں. تو بس اب انشاءاللہ 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور پھر ہم بھی انشاءاللہ اپنے سفر پر روانہ ہوں گے. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا. جی جناب, صبح کے 4 بج گئے اور الحمدللہ آخری اسٹاپ پہ ہم پہنچ گئے. اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ 750 اسٹیپس ہیں, ابھی ہم نے وہ لینے ہیں اور انشاءاللہ پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. ابھی کئی گروپ آ رہے ہیں اور ہم تو اونٹ میں آئے ہیں. یہ محمد بہت اچھا ماشاءاللہ, اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیمل رائڈ کیا ہے اور ہم نے اس کو کہا ہے کہ واپسی بھی میں اونٹ میں جانا ہے. مگر اب 750 اسٹیپس لینے ہیں. کچھ آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ اگر سردیوں میں آنا ہے تو دن میں آئیں, یا دن میں بھی کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کو یہاں صبح صادق کرنی ہوتی ہے تو وہ رات کو ٹریول کرتے ہیں. تو سردیوں میں رات ٹھنڈ کافی ہو جاتی ہے. البتہ گرمیوں میں آئے تو رات کو آئیں کیونکہ گرمی بہت ہوگی یہاں پر. اور میرا مشورہ تو یہ کہ کیمل میں آئیں یعنی اونٹ میں آئیں. 70% راستہ تو اونٹ نے ہمارا پورا کر دیا کیونکہ راستہ بہت پیچیدہ ہے, پتھر والا راستہ ہے. ہر بندہ پہاڑ چڑھ نہیں سکتا. 750 اسٹیپ چڑھنا بھی آسان نہیں ہے لیکن آلموسٹ 70% تو اونٹ پہ آ جائیں گے نا. تو $25 آنے کے لگتے ہیں, $25 جانے کے لگتے ہیں. اچھا, جب آپ اپنے ہوٹل سے یہاں پر پہنچیں گے تو $70 تقریباً ایک بندے کا وہ ہوٹل والے لیں گے, جس میں بس کا آنے جانے کا کرایہ بھی ہوگا, گائیڈ بھی ہوگا. تو یوں سمجھیں کہ ایک بندے کے $130 لگ جائیں گے کیمل کے ساتھ. لیکن یہ ورک کرتا ہے. پاکستانی تقریباً 40-50 ہزار روپے کا خرچہ ہے, لیکن زندگی میں ایک بار اللہ موقع دے کرنا چاہیے اور ہم بھی اوپر جا کر انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے. فکر گر نہ ہے زبان نہ ہاتھ نہ سماعت. الحمدللہ عز و جل. اب آخری سٹیپ ہے, 750 کلائمبنگ سٹیپس ہیں. ٹریل کا اینڈ ہو گیا, یا پیدل چلنے کا راستہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے 750 سٹیپ ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم جبل طور کی جو چوٹی ہے اور وہ مقام جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے وہ جگہ بھی ہے. اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ 4:30 بج گئے. اللہ نے چاہا تو خیر سے پہنچ گئے تو فجر کی نماز انشاءاللہ وہیں ادا کریں گے. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. 6 بج رہے اور بالکل آخری اسٹاپ تک پہنچ گئے. اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح خیمے ہوتے ہیں, کافی شاپ بنی ہوئی ہے. ٹھنڈ بہت زبردست ہے, کرائے پہ بلینکٹ بھی ملتے ہیں اور ہم بھی یہاں سے ادھر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑی سی گرمی ملے. اور واقعی آسان سفر نہیں ہے. اب یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخری جو 100 اسٹیپس فجر ادا کر کے لیں گے. یہ محمد ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے کہا مجھے وضو کرنا ہے, میرے لیے گرم پانی انہوں نے کیا ہے اور پانی کی بوتل میں بھر کے. انا محمد وابو آدم وهذا الشيخ ضيفا عندنا. بولے میرے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے میرے سر آنکھوں پر. اور ماشاءاللہ پانی بھی گرم کیا, حالانکہ بہت ٹھنڈ ہے, اور پانی کی بوتل میں سراخ بھی کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے یہ سراخ کر کے پانی گرم کر کے دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ وضو کر لیں, پھر آپ ہماری اسی کافی شاپ میں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پر گرم ہے تھوڑا سا ماحول, تو آپ فجر کی نماز ادا کریں. یاد رہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور پانی کا انتظام ہو جائے تو پہلے یقیناً پانی ہی سے وضو کرنا ہے. تو انشاءاللہ وضو کریں گے اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کا یادگار وضو کوہ طور پہ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. الحمدللہ عز و جل ہم کوہ طور کی چوٹی پر ہیں اور اب بس تھوڑا سا مزید اوپر جانا ہے. یہ آخری چیک پوسٹ ہے, یہاں ہم نے نماز فجر ادا کی ہے. بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جب نماز کا کہا تو انہوں نے ہمیں وضو کا پانی بھی دیا. اب یہ ہمیں اوپر جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اوپر موجود ہیں اور اپنے اپنے طور پہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں, کچھ عبادت کر رہے ہیں, اور اب ہم انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. الحمدللہ عز و جل پورا ہو گیا سمٹ, یعنی ہم ماؤنٹ سنائی کی چوٹی پر پہنچ گئے 2285 میٹر پر. اور یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, یہ کوہ طور ہے. اور ابھی اس مقام پر بھی جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ناظرین, بات ہے اللہ کریم کے حکم پر کوہ طور حاضری دینے کی. معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وہ کتاب نازل کرنے کی درخواست کی. اس پر انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں,
یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی جو عموماً روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے ان سے عرض کی ہمیں آپ کے منہ سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ ترجمہ، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تاکید و استقامت کے ہو۔ یہ سفر بڑا نرالا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو بھی منتخب کر کے ساتھ لے گئے تھے۔ راستے میں کلام پروردگار سننے کے شوق میں آگے بڑھ گئے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، کیا پیارا جواب ہے، ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی۔ ترجمہ، اور یہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے رضائے رب کے حصول کے لیے کوہ طور پر پہنچنے میں جلدی کی، جبکہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کے اس پیار کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند اور مشتاق بنا دیا، چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں، بلکہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب عز و جل کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے کہ اللہ کے نبی کسی محال شے کی دعا نہیں کرتے۔ قصہ مختصر، جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کروانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، پہاڑ تجلی ربانی برداشت نہ کر سکا اور پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو اس نے وحی فرمائی دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ تو انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. سبحان اللہ. اس وقت میں کوہ طور کی چوٹی پر ہوں اور الحمدللہ عز و جل یہ مبارک مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام بھی فرمایا. 40 دن یہاں پر جب تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو آپ کو تورات شریف بھی عطا ہوئی، اور پھر اللہ کریم سے جب گفتگو ہوتی تھی تو اللہ سے دیدار کی تمنا کی اور ارشاد ہوا کہ لن ترانی ہے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر اس کے بعد ایک پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. بڑا کمال کا واقعہ ہے قرآن میں. اور پھر اس کے بعد آپ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور پھر وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. پہاڑ بھی آگے موجود ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور اس سے یہ بھی یاد نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی سمجھ آتی ہے. وہ شعر کئی بار سنا تھا، آج کوہ طور پر پڑھ دیتا ہوں کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. مبارک مقام ہے، بڑی تمنائیں لے کر، بڑی دعائیں لے کر آئے ہیں. اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوہ طور کی حاضری عطا فرمائی ہے، اب رب کریم ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بھی حاضری عطا فرمائے. جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اے رب کریم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی، ساری امت کی بخشش فرما. آمین آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش 40 راتیں جبل طور پر قیام کیا. آئیے اب آپ کو اس غار میں لیے چلتے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جبل طور کی چوٹی پر اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش 40 راتیں قیام فرمایا تھا. کوہ طور پر یہ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہاں بھی نوافل پڑھنے کی سعادت ملی ہے. بڑا روحانی منظر ہے. صبح کا وقت ہے اور یہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. یہاں پر ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں عبادت کی ہے جو بتایا جاتا ہے. تو آئیے اب اس مقام پر چلتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. مقدس مقام ہے، مبارک مقام ہے. اس مقام کو اپنی ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقام پر گواہ ہو جا ہم مسلمان ہیں، حنفی ہیں، پادری ہیں. آئیے ہم وہ آیت لکھ دیتے ہیں جہاں پر لکھ دیتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ حاضری ہوگی. اس نیت سے انشاءاللہ یہاں پر آیت لکھ دیتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. آئیے ناظرین اب آپ کو وہ پہاڑ دکھاتے ہیں جس کو جبل تجلی کہا جاتا ہے. اس پہاڑ پر اللہ کریم نے جب اپنی تجلی نازل فرمائی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ اس وقت جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس کو جبل تجلی کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کا دیدار کیجئے اور ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے دیدار سے مشرف فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرما. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں اللہ کریم نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا. یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ پہاڑ باقی تمام پہاڑوں سے ہائٹ میں بھی چھوٹا ہے، کلر بھی فرق ہے، اور یہ پوری وادی سینا ہے جس کو پورے سینا کہا جاتا ہے. اور جبل طور پہ ہم کھڑے ہیں اور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کوہ طور کا، اور کیا ہی شاندار منظر ہے. صبح کا منظر ہے، نورانی پہاڑ ہے، اور الگ ہی اس کے یوں سمجھیے کہ اس کی ایک پوری کیفیت ہے. یہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے الحمدللہ. اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی، اور وہ مقام بھی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 راتیں گزاری. اس میں بھی جا کر الحمدللہ اس مقام کو، اس چھوٹے سے غار کو جہاں محراب بھی بنی ہے، اپنے ایمان کا گواہ کرنے کی بھی سعادت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا. پھر انہیں ان پر کیے گئے انعامات گنوا کر تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ منع کر دیا گیا لیکن میں نے تمہیں فلاں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو. تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے فرشتے کے واسطے کلام ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین.
اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی، لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام پر حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا سورہ طٰہٰ میں یہ بھی موجود ہے۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ترجمہ، پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ ویسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں آخری آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے، یعنی گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے امت موسیٰ، قیامت کا منکر اور خواہش کا بندہ تجھے قیامت پر ایمان سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو ایک ایسے درخت کی طرف لیے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سے اس درخت کے بارے میں سنا تھا بڑی تمنا تھی کہ کبھی اس کا دیدار نصیب ہو، مگر اس سے پہلے کہ آپ کو اس درخت کے بارے میں بتایا جائے ایک قرآنی واقعہ بتاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو ذمہ داری تھی، ملازمت تھی، اس کی مدت پوری کر دی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ ترجمہ، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ترجمہ، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا، جو کہ خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین سوچئے وہ کیسا درخت ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جس کے ذریعے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور کیا ندا آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اب آئیے آپ کو اسی درخت، جی ہاں اسی درخت کا دیدار کراتے ہیں جو کوہ طور کے دامن میں موجود ہے۔ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، اپنی آنکھوں کو نور بار کیجئے، اور آئیے اس درخت کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن میں جس بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ٹھنڈی رات سفر کر رہے تھے، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی اور ایک درخت سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ یہاں سے، اس درخت سے، اس جھاڑی سے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ کتنا مبارک درخت ہے جو آج بھی موجود ہے، دنیا بھر سے زائرین اس کے دیدار کرنے آتے ہیں۔ اللہ کریم اس مبارک جھاڑی کی برکتیں، درخت کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت کی درخت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس درخت کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
جی ناظرین، زندگی کا ایک یادگار سفر اختتام پذیر ہوا۔ یقیناً یہ سفر کٹھن تو ضرور ہے، مگر جو زیارتیں ہیں اور جو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اس پورے واقعے کی تفصیل ملتی ہے، تو جب وادی مقدس طوا میں جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم بھی لگے، وہ درخت بھی ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور وہ پہاڑ موجود ہے جہاں اللہ اکبر اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ ان مقدس فضاؤں کے صدقے ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان مقدس وادیوں کے صدقے ہمیں جنت کی مقدس وادی میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ جنتی وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔